अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। वजीर आजम इमरान खान के नए इंटरव्यू में पुरानी बातें, यह भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है। एक ही बात को दोहराने के कुछ फायदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नुक्ता आसान फहम हो और बात सादा हो और गैर पेचीदा हो और समझने में मुश्किल ना हो और बार बार दोहराई जाए, हर मौके पे बोली जाए, हर तकरीर की जीनत बनाई जाए, हर बयान में पेवस्त की जाए और हर इंटरव्यू में दागी जाए, तो फिर लोग इसको सच समझना शुरू कर देते हैं, इसको मानना शुरू हो जाते हैं। इस हरबे की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में खासी अहमियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बड़ी महारत से इस्तेमाल किया है। ऑपोजिशन के दिनों से उसने अपना सियासी पैगाम सादा और मौसर रखा है, यानी कि चोर डाकू छोड़ूंगा नहीं, रुलाऊंगा, जेल में डालूंगा, वगैरह वगैरह। मगर हुकूमत में आकर सादापन के साथ कुछ और जावियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हमारी साफ्ती जबान में कहते हैं कि हर ख्वाहिश खबर नहीं बनती। चुनाचे तहरीक इंसाफ भी अपनी पुरानी आदत से छुटकारा हासिल ना कर सकी और अब हर तकरीर, हर बयान, हर प्रोग्राम और हर इंटरव्यू में सिर्फ यही सुनने को मिलता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कुर्सी छोड़नी पड़ी, मैं ये छोड़ दूंगा, किसी सूरत इसके एनआरओ नहीं दूंगा। ये जो मर्जी कर लें, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना। ब्लैकमेल कर रहे हैं कि एनआरओ दो। ये वो कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो मैं आके अब इनको वही मुशर्रफ वाला एनआरओ दे दूं। इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी क्या होगी? नाज़रीन, मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर हमारी सियासत ने बंद गली से निकलना है तो उसे इस तरह के बयानबाजी से आगे जाना होगा। इस ज़मीन में कुछ अरसे से एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें सुनने में आ रही हैं। जरूरत जो है इस वक्त की कि हम जो नैरो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो हैं उनसे जरा बालातर होके, हम भी उसमें शामिल हैं। वो नैरो है ना, एज कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट पे, तो इसका नेशनल सोल्यूशन निकलना चाहिए। उस नेशनल सोल्यूशन में जब डिबेट होगी या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो है, मैं तो एक चीज जो है वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको डेवलप किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात सही है कि जब भी एक टेम्परेचर एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जुडिशरी हो सकती है, कोई बार काउंसिल्स हो सकती हैं। वकीलों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है हमेशा इस तरह के जो इम्पास हुए हैं उनको रिजॉल्व करवाने में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो खुद कहा हुआ है, डायलॉग जो है ये हुकूमत करने को तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि इस बात को जो है वो जुडिशरी की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मिनिस्टर साहब अदारा जाती डायलॉग की बात करें प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की तरफ से इनकार होगा। नाज़रीन, फिलहाल ये सब कुछ महज एक ख्वाहिश है, एक आइडिया है, मगर अमली तौर पर इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ। हर शख्स चाहता तो है कि इस तरह का डायलॉग हो, क्योंकि हल मुज़ाकरात से ही निकलते हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने जब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब आज़म स्वाति साहब से मुज़ाकरात की ज़रूरत के हवाले से पूछा था, तो उन्होंने भी एतराफ़ किया था। देखिए सर, बुनियादी तौर पे जमहूरियत के अंदर बातचीत जो है ये कमजोरी का नाम नहीं है। देखें, बगैर अपोजिशन के जमहूरियत नहीं चल सकती, कोई शक की बात नहीं। ये दोनों पहिए हैं, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और यही सवाल जब मैंने पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा से किया, तो उनके भी कुछ मिले जुले ख्यालात थे। डायलॉग का एक नया रास्ता खोलना पड़ेगा कि हमें एक संजीदा डायलॉग कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि दुनिया के उस तजर्बे में लड़ के, और हम पहले बहुत अपना नुकसान कर बैठे। मेरी जाती राय में सियासी जमातें, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया भी इसका एक हिस्सा है। एक नई व्हीकल क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी नाजरीन, सवाए चंद सियासी नाबालिग लोगों के तकरीबन हर तजर्बाकार सियासतदान ये बखूबी जानता है कि बिल आखिर बात मुज़ाकरात पर ही आती है। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है और अब भी यही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हल एक ही है। सवाल यह है कि इस हल तक पहुंचा कैसे जाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खाका रखना चाहता हूं, एक खाका जिसके जरिए मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए नाज़रीन, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ भी चलते हैं। चुनांचे ये सियासी कशीदगी फौरी तौर पर कम न भी हो, इसकी मौजूदगी में भी डायलॉग के प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि मामलात भी हल होते हैं, कोई चुटकी बजाए तो नहीं हो जाते। चुनांचे
اس پروپوز ڈائلاگ کے پروسیس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ٹریک 1 اور ٹریک 2۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے، ہمیں کچھ فوری مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نظام کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحات کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ضمن میں ناظرین ٹریک 1 کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ ٹریک کیا ہے؟ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا ٹریک 1 جو ہے وہ سیاسی فریقین کے درمیان ہوگا۔ اس کی مکمل اونرشپ سیاستدانوں کے پاس ہوگی اور اس ٹریک کے ذریعے یہ ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس وقت کے بڑے اور سلگتے ہوئے مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایشوز۔ اگر آج کی کشیدہ صورتحال میں ناظرین ہم دیکھیں تو اس کی جو بنیاد ہے صورتحال کی وہ 2 ایشوز ہیں، انتخابی عمل پر عدم اعتماد اور ایک متنازع احتساب کا عمل جو سیاسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب ان دونوں ایشوز سے نمٹنے کے لیے اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے ٹریک 1 کا 2 نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے میرے خیال میں، انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترامیم۔ اب پہلے ذرا انتخابی اصلاحات کا ذکر کر لیں۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے مستقل سیاسی مسائل کی بنیاد جو ہے وہ متنازع الیکشن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ الیکشن میں جو کامیاب ہونے والی جماعت ہے وہ کم ہی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کی جیت جو ہے وہ کسی گڑبڑ کا نتیجہ ہے، مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں بشمول سیاسی جماعتوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر 70 سال کے بعد بھی ناظرین ہم اپنے انتخابی عمل کو ریفارم نہیں کر سکتے تو پھر واقعی میں ہم اس نظام کے مستحق نہیں، مگر یہ ہو سکتا ہے اگر تمام فریقین اپنی ناک سے تھوڑا سا آگے دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اصلاحات اب ناگزیر ہیں۔ اس میں وہ تمام نکات شامل ہوں گے جن کا ہم الگ الگ ذکر کرتے رہتے ہیں، مثلا الیکٹرانک ووٹنگ یا 5 کی بجائے 4 سالہ ٹرم اور دیگر اس طرح کے ایشوز۔ لیکن یہ اصلاحات اتفاق رائے سے ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں ان پہ حامی نہیں بھریں گی تب تک یہ اصلاحات متنازع رہیں گی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کی۔ ان سے جڑا ہے موجودہ احتسابی عمل جس پر اپوزیشن کو شدید اعتراض ہے۔ اگر ہم نے واقعی میں سیاسی طور پر بالغ ہونا ہے اور احتساب کے عمل کو حقیقت میں جو ہے وہ غیر جانبدار بنانا ہے تو پھر ہمیں ساتھ بیٹھ کر بغیر سیاسی الجھاؤ کے نیب قوانین کی ترامیم پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اس وقت یہ سلسلہ سیاست کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، یہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ پاکستانی عوام کا دباؤ رہے گا کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو شفاف اور غیر جانبدار بنایا جائے۔ اس ڈائلاگ کے ذریعے ناظرین اس عمل کو ترجیحی بنیاد پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اگر ہم اگلے الیکشن سے پہلے ان 2 ایشوز پر سیاسی اتفاق رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عملی اقدامات بھی اٹھا لیے تو پھر ہمارے بہت سے سیاسی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ کم از کم رولز آف دا گیم کا تعین تو ہم کر لیں گے، گیم اس کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ممبران۔ اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے ٹریک 1 میں حصہ کون لے گا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے کیونکہ اس کشیدہ ماحول میں ان انتہائی اہم معاملات پر مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں ایسے سیاستدان چاہیے جو تجربہ کار بھی ہوں، پارٹی میں سینئر لیول پر بھی ہوں، اپنے لیڈروں کا اعتماد بھی رکھتے ہوں اور تلخ زبانی سے گریز کرنے کا فن بھی جانتے ہوں۔ موجودہ حالات کے مد نظر ہمیں یہ مذاکرات حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان کرنے ہوں گے۔ میری نظر میں اور میرے تجربے کی روشنی میں اس ڈائلاگ کے ممبر یہ لوگ ہونے چاہیے: حکومت کی طرف سے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، پرویز خٹک، فروغ نسیم، حماد اظہر اور اعظم سواتی، اور اپوزیشن کی طرف سے اس ڈائلاگ میں حصہ لینے والے یہ لوگ ہونے چاہیے: شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، راجہ پرویز اشرف، شری رحمان، مولانا غفور حیدری اور حیدر ہوتی۔ ناظرین مجھے احساس ہے کہ اس فہرست میں خواتین کی کمی ہے اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے خواتین کو اتنی سیاسی ذمہ داری دی جا سکتی ہے
کہ وہ اس قومی سطح کے ڈائلاگ میں اپنی جماعت کی ایسا طریقے سے نمائندگی کر سکیں. اچھا، اب اس حوالے سے چند اور ضروری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کس پلیٹ فارم سے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے موزوں جگہ ہے اس طرح کے ڈائلاگ کے لیے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے میں ناظرین، یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا ٹریک 1 پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ میں اس وقت جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہو چکا ہے، وہاں سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، اور اوپر سے فارمل رولز آف بزنس جو ہیں ان کی موجودگی میں بھی شاید یہ پروسیس جو ہے وہ کٹھن ہو جائے. اس لیے کم از کم ابتدائی مراحل میں یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ایک انفارمل پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، اور انفارمل جگہ پر بھی ہونا چاہیے. بوقت ضرورت اس کو ایک باقاعدہ فورم بھی دیا جا سکتا ہے. اب سوال ہے کہ یہ پبلک ہو یا پرائیویٹلی ہو. یہ ڈائلاگ اگر ناظرین پبلک میں ہوگا تو ہر جماعت اپنی سیاسی پوزیشن کی یرغمال ہو جائے گی، کوئی کھل کر بات نہیں کر سکے گا. اس لیے شروع کے مراحل میں مذاکرات بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. جب ایک بنیادی مسودہ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا ہوگا اور اس پر مکمل پبلک بحث ہو سکے گی. چنانچہ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہماری قیادت اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس قیادت میں سیاسی چالاکی تو ہے، مگر کیا سیاسی دانشمندی بھی ہے؟ میں اگلے سیگمنٹ میں ٹریک 2 پر بات کروں گا، مگر ناظرین ایک بریک کے بعد ایک معزز مہمان مجھے جوائن کریں گے اور ہم ٹریک 1 کے حوالے سے ان سے اسی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی، اور ایک ٹریک 1 کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ کہاں تک ممکن ہے؟ میرے ساتھ مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں مائے ناز، پاکستان کے صحافی، اینکر، میرے بہت ہی اچھے دوست جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاملہ ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا، اب ویسے تو یہ کانسیپٹ ہے، لیکن اگر اس کانسیپٹ کو ان حالات میں جہاں پہ معاملات روز آئے دن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم نے دونوں سائیڈوں سے، حکومت سے، پی ڈی ایم سے، جو اچھے یعنی تجربہ کار قسم کے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو ایک کمرے میں بٹھانا ہے، اس وقت کیسے کریں وہ؟ کیونکہ باہر تو بہت ابال ہے، ان کو ایک کمرے میں ایک ٹیبل پہ کیسے لائیں؟ دیکھیے فہد، پہلے تو یہ تھینکس فار ویری کائنڈ انٹروڈکشن. دیکھیے، ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست اور پاکستان کا معاشرہ ہے، اس میں پروفٹ آف اسلام میں پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی کنسنسس جو ہے یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جو کرپشن کا سارا نیریٹو ہے اس ملک میں، وہ جو پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ مڈل کلاسز ہیں، پروفیشنل کلاسز ہیں، جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنی انٹرپرائز کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، کراچی میں، لاہور کے اندر، اسلام آباد میں اور اس طرح سے جو اربن سینٹرز ہیں، وہ کرپشن کو بہت اہم ایشو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر کرپشن کم ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو، وہ اس طرح کا مستقبل کنسیو کرتے ہیں. پاکستانی پالیٹکس میں دیہی علاقوں میں، سبربن ایریاز میں، چھوٹے قصبوں اور دیہات کے اندر کرپشن ایک وے آف لائف ہے، بیکاز جو آدمی اپنا کام کرتا ہے پاکستان میں، وہ صبح سے شام تک کرپشن اس کو کرنی پڑتی ہے. وہ بلیو کرے نہ کرے، سارا کا سارا نظام جو ہے، پولیس کا، لوور جوڈیشری کا، انتظامی اداروں کا، گورنمنٹ کا، وہ سب، ٹرانسپورٹ کا، سب چیزیں کرپشن پہ مبنی. اب پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے کہ ہم کرپشن کے حوالے سے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہوگا کن بنیادوں پہ. الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے، وہ نیب کے فیوچرسٹک ریفارم تو ہو سکتی ہے، لیکن اپوزیشن تو یہ چاہے گی نا کہ جو بھی ریفارم نیب کی ہو وہ نافذ العمل ہو جائے ان کیسز پہ جو کہ ایگزسٹ ہیں. جنرلی جب قانون سازی ہوتی ہے تو وہ پروسپیکٹو ہوتی ہے، ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتی. اور پہلے بھی اس قسم کی تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے جب فیٹف کی لیجسلیشن حوالے سے تھا. اب اگر آپ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے قانون سازی کرنا چاہیں گے، پہلے تو وہ قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ آپ ایک ایسا نیا قانون بنائیں کہ جو کیسز پہلے رجسٹر ہو چکے ہیں. سوری جی، مائی اپالوجیز، میں آپ کو کنٹروڈیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جب ڈائلاگ کی بات کریں تو ہم پہلے سے اس بات پہ نہ الجھ جائیں کہ جناب ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اس میں آگے ان میں کیا ترامیم کرنی ہے، وہ بات کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے صرف اگر یہ فیصلہ کریں کہ دیکھیں ہم نے ڈائلاگ کے حوالے سے ڈائلاگ کرنا ہے،
یعنی پہلے صرف یہ فیصلہ کریں کہ ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ اور بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ اب کیا بات کرنی ہے. اس سٹیج تک آنے کے لیے کیسے پہنچیں؟ کیونکہ اگر ہم شروع کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو پھر تو یہ ڈائلاگ کبھی بھی نہیں چلے گا. دیکھیں فہد صاحب، تھیوریٹیکلی آپ کی خواہش بڑی نیک ہے اور بڑی صحیح خواہش ہے، اور بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ الٹیمیٹلی جب بھی جنگ بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد پیس کے لیے آپ کو ایک نیگوسیشن اور ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن یوزلی طور پہ جب متحارب گروپس کے درمیان میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیسفل ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنی ریلیٹیو اسٹرینتھس کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں. جیسے ہندوستان نے 1971 میں ہمیں شکست دے دی، اس کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے اپنی مرضی کا ایک پیس ہم پہ ٹھوپا جو اگلے 20-30 سال تک چلا، اور ان مینی ریسپیکٹس اس کے بعد وہ چلا بیکاز انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہم سے زیادہ بڑی کنونشنل ملٹری فورس ہیں. ٹھیک، اس کیس میں تو ابھی تک یہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی. یہ صحیح ہے کہ اپوزیشن اور ان سے بہت سے ان کے جو ریلیٹڈ سمپیتھیٹک وائسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کرائسس انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے. یہ تو ابھی دیکھنا ہے. لاہور کے جلسہ جس کو حکومت راستہ نہیں روکے گی اور اس کیسز رجسٹر کرے گی، ملتان کا جلسہ بڑا سکسیسفل ہوا اور پی 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 کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بیکاز حکومت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. پشاور کے جلسے کے بعد اور جی بی کے الیکشنز کے بعد اپوزیشن خاصی بری سچویشن میں تھی. اب یہ لاہور کے جلسے کے بعد ہوگا، کیا یہ لوگ وہاں پہ ریزائن کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی اس کی قسم کے ریزگنیشن کا حصہ بنے گی. مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت کم سیٹیں ہیں، وہ خود اسمبلی میں نہیں ہیں. اگر پی ایم ایل این ماس سے ریزائن کرتی ہے تو گورنمنٹ کو کیا الیکشن کروانے پڑیں گے یا ضمنی انتخابات کروانے پڑیں گے؟ کیا پی ایم ایل این واقعی ریزائن کرے گی؟ تو ابھی تک تو اپوزیشن اپنی ریئل سٹرینتھ شو نہیں کر سکی. ابھی تک تو میڈیا کے آرگومنٹ کے ذریعے یہ سٹرینتھ شو ہو رہی. ہاں میں سمجھ گیا. یعنی آپ کا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ مذاکرات جو ہیں وہ جنگ کو اوارٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ مذاکرات اس جنگ کے بعد جو ایک پیس ٹریٹی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کا نقطہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس وقت جنگ سے پہلے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ریلیٹیو سٹرینتھس ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے سامنے نہیں آئی. چنانچہ گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ اس فائنل جنگ کے بعد اپوزیشن کو دبا کر ان پہ پوزیشن آف سٹرینتھ سے مذاکرات کرے، جبکہ اس کی بڑی اچھی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے ویورز واقف ہیں کہ عمران خان نے اگست سے لے کے دسمبر 2014 تک دھرنے کیے، ریلیز کی، شہروں کو فیصل آباد، لاہور، کراچی سب کو بند بھی کیا، ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی، الزام ہے، اور پاکستانی میڈیا کا بہت بڑا حصہ جو تھا اس کو سپورٹ کر رہا تھا. لیکن ان دی اینڈ عمران خان کی اس ساری موومنٹ سے عمران خان کسی قسم کے کنکریٹ سکسیسفل نیگوسیشن حاصل نہیں کر سکے. اس کے بعد پی ایم ایل این نے اور نواز شریف کی حکومت نے ان کو ایک فیس سیونگ کے لیے 16 دسمبر کے بعد جب ان کی ساری چیز کولیپس کر گئی تو ان کو فیس سیونگ کے لیے ایک انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک کمیشن بٹھا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور 2015 پھر تو عمران خان کی ساری پالیٹکس جو تھی وہ گراؤنڈ ایک زیرو پہ آ چکی تھی. 2016 کے پیناما کے کرائسس کے اوپر، پیناما سکینڈل پہ دوبارہ عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے کیپٹلائز کیا اور جماعتوں نے اتنا مومنٹم بن گیا کہ پی 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 اور جماعت اسلامی وغیرہ سب اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ ابھی تک تو پی ایم ایل این اور پی 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 کچھ ثابت کر نہیں سکے. اگر یہ کچھ ثابت کریں گے تو حکومت پہ اتنا پریشر ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ کیا. اچھا اب دیکھیں ایک تو نیگوسیشن ہو گئی، آپ نے جو اگزامپل دیا 2014 کے دھرنے کا، وہ اگر میں اس کو اس تناظر میں دیکھوں کہ اس ٹائم وہ پیور ایک پاور سٹرگل ہے اور اگر ہم ایک مذاکرات وہ ہوتے ہیں کہ جناب اس اپنا جو مخالف ہے اس کو گرانا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. لیکن ایک اگر ہم تھوڑا سا اس کا جو پیمانہ ہے اس کو وسیع کریں کہ ہم نے اس طرح کا ڈائلاگ کرنا ہے جس سے ہم نے بنیادی رولز آف دا گیم پاکستانی نظام کے طے کرنے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو، اس نظام کو آگے لے کے چلنا کیسے ہے. آپ کے خیال میں اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، ہمارے یہاں اتنی میچورٹی نہیں آئی یا وہ کنڈیشنز نہیں ہے کہ اس طرح کی بات بیٹھ کے کریں؟ دیکھیں نا فہد، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی انتخابات ہوئے، خاص کر کے 2018 کا ہوا، وہ صحیح بنیادوں پہ نہیں ہوئے، اور جو اگلے انتخابات ہوں گے 2023 کے یا 22 میں جب بھی ہوتے ہیں یا ایک سال پہلے انتخابات کرائے جائیں اور وہ ان بنیادوں پہ کرائے جائیں، اس طرح سے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، الیکٹورل ریفارم کو، کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کو ریفارم کیا جائے گا، تو اتنی سٹرونگ لاجک کھڑی ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کو اس الیکٹورل ریفارم میں چیزیں دینی پڑیں گی، کنسیشنز کرنی پڑیں گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور میڈیا بھی جو ہے اس قسم کی ریفارم کو سپورٹ کریں. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تینوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس کو 11 پارٹی الائنس کہتے ہیں، اس میں 3 ہی کمپوننٹس ہیں، پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے.
تینوں کے ذاتی قسم کے مسئلے ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنے لیے اور مریم بی بی کے لیے ریلیف چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ مریم ایک بہت اسٹرانگ طریقے سے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ایمرج کر سکیں پاکستانی پالیٹکس میں, اور میری فیملی کا اور میرے اپنے بچوں کا ہولڈ رہ سکے. دوسری طرف زرداری صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو اپنے کیسز سے اور اپنے رفقائے کار کے لیے ریلیف چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستانی پالیٹکس میں ایک ویزیبل شیئر چاہیے, یا وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں یا ان کو کسی اور قسم کی کنسیشن چاہیے. تو یہاں کوئی لارجر ایشوز اپوزیشن کے پاس ہے نہیں. اگر اپوزیشن کوئی جینونلی لارجر ایشوز لا سکے جس کے ساتھ پاکستان کی اربن کلاسز اور کامنٹیٹر جو سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب مین سٹریم کے میڈیا سے اوپینین شیپ نہیں ہوتی, مین سٹریم ڈسپلے میڈیا ہے, لیکن جو ایکچوئل اوپینین شیپنگ ہوتی ہے, جو آئیڈیاز لانچ ہوتے ہیں وہ ٹویٹر سے لانچ ہوتے ہیں, وہ فیس بک سے لانچ ہوتے ہیں یا اور جگہوں سے لانچ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جینون آئیڈیاز لا سکے گی تو پھر ضرور نیگوسیشن ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر موحید پیرزادہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین, معاملات کچھ ایسے ہی ہیں کہ یہ جو ڈیٹیل میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے, یہ آسان نہیں ہے. پریکٹیکل اس کے مسائل ہیں اور ایشوز ہیں, اور اس وقت جو ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں بھی شاید جو ہے وہ یہ معاملات جو ہیں ان کو اس طریقے سے جگہ نہ ملے. لیکن میرا کہنا اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اگر لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے سدھارنا ہے, اس نظام کو کیسے سدھارنا ہے, اور اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کیسے تلاش کرنا ہے, تو یہ آئے دن کے جھگڑے اور رسہ کشی اور کشیدگی سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. چنانچہ ڈائلاگ کا ایک اور زاویہ بھی ہے, ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے, وہ ہے ٹریک 2 جس کا میں ذکر کر رہا تھا. وہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں دونوں ٹریک ہونے چاہیے. پہلے ٹریک کا ہم نے ذکر کیا جس میں یہ باقاعدہ طور پر سیاستدان جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اور مذاکرات کا عمل شروع کریں. ٹریک 2 اتنا ہی اہم ہے, مگر اس کا بنیادی مقصد ٹریک 1 سے کچھ مختلف ہے. وہ کیا ہے دیکھیے. پوائنٹ 1, ٹریک 2 ہے کیا؟ اس پروسیس کا مقصد ہے ان نہایت ہی اہم موضوعات اور ایشوز پر گفتگو کر کے حل تلاش کیا جائے جن کا براہ راست ہماری سیاسی کشمکش سے تعلق ہے. لیکن ان معاملات پر ایک قومی اتفاق رائے کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے, کیونکہ وہ رولز آف دا گیم جن کے تحت ہمیں ملک کی گورننس کرنی ہے وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. آئے روز اگر یہ جھگڑا ہوتا رہے گا تو پھر ہمارا یہ جو سیاسی الاؤ ہے ناظرین, یہ ایسے ہی دہکتا رہے گا اور یہ نظام عدم استحکام کا شکار رہے گا. چنانچہ ٹریک 2 میں ایشوز بھی مختلف ہیں اور مذاکرات کرنے والے لوگ بھی, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹریک بھی سیاسی قیادت کے زیر نگرانی ہوگا. پوائنٹ نمبر 2, ایشوز. دیکھیے ناظرین, ٹریک 2 میں ان ایشوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر آنے والے کئی سالوں تک اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ہمارے بنیادی ایشوز پر جھگڑے ختم ہو جائیں. میری نظر میں اس نوعیت کے 4 بڑے ایسے ایشوز ہیں جو کہ حل طلب ہیں. نمبر 1, پاکستانی سیاست اور گورننس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول. نمبر 2, 18ویں ترمیم اور اس میں ممکنہ ترامیم. نمبر 3, اکانومی کے حوالے سے چند بنیادی اصولوں پر اتفاق یا چارٹر آف دی اکانومی. نمبر 4, مجموعی جو ہے اقتصادی عمل کے حوالے سے اور احتسابی عمل کے حوالے سے قانونی اور انتظامی اصلاحات. ناظرین, یہ چاروں نکات ایک تفصیلی جائزہ مانگتے ہیں. ان پر اتفاق رائے قائم کرنا اور ان کے اصول وضع کرنا اور ان کو گورننس کی بنیاد بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بہت گہرائی میں جانا ہوگا اور ماہرین کی مدد لینا ہوگی اور سیاسی, صوبائی, علاقائی اور دیگر احساسات اور ترجیحات کو مد نظر رکھنا ہوگا. بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے نہایت ہی باریک بینی سے کام کرنا ہوگا, کیونکہ سول ملٹری تعلقات چٹکی بجانے سے یا خواہشات کا اظہار کرنے سے توازن میں نہیں آ جائیں گے, مگر اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے, اور یہ زور زبردستی یا یہ سیاسی رسہ کشی سے یہ نہیں ہوگا. تو پھر اگر یہ سب کچھ کرنا ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے ٹریک 2 میں, تو یہ کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ پوائنٹ نمبر 3, ممبران. ناظرین, ٹریک 2 کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی ہمیں ضرورت ہے جن کو پاکستانی نظام کا وسیع تجربہ ہو اور اس کے بارے میں ان کا گہرا مشاہدہ ہو. چنانچہ ان ممبران میں شامل ہونے چاہیے سینئر ریٹائرڈ
फौजी अफसरान, सीनियर रिटायर्ड जज साहिबान, सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कानूनी माहिरीन, सीनियर वकला, माहिर इक्तसादियात यानी कि इकोनॉमिस्ट और एकेडेमिया से ताल्लुक रखने वाले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। लेकिन सबसे अहम नुकता यह है नाज़रीन कि ये तमाम लोग सियासी जमातों की निगरानी में काम करेंगे, क्योंकि देखिए असल मकसद कोई एक पैरेलल निज़ाम बनाना नहीं है, बल्कि इसी जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करना है। चुनांचे ट्रैक 2 के मेंबरान की सिलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन ही ने करनी है। ट्रैक 2 में इन 4 मौज़ूआत पर मुमकिना तौर पर कमेटियां बनेंगी जो कि बहस करेंगी और रिसर्च करेंगी और उसके बाद सियासी जमातों के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगी, जिनकी रोशनी में फिर ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी हो सकती है या इंतज़ामी इस्लाहात जो हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं, या एक कौमी सतह पर पब्लिक डिबेट का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रैक 2 का एक बड़ा मकसद उन हसास इश्यूज पर आपस में एक प्रोफेशनल फिजा में बाहमी इत्तेमाद कायम करना है और एक दूसरे के नुक्ता नजर को सराहने का मौका लेना है। नाज़रीन, अगर इन 2 ट्रैक्स पर मुश्तमिल जो है एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हम कर सकें तो ऐन मुमकिन है कि हम इस बंद गली से निकलने में कामयाब हो जाएं जहां हर तरफ गैर यकीनी, बाहमी नफरत और अदम इस्तेहकाम है। क्या ये हम कर सकते हैं? ब्रेक के बाद ट्रैक 2 के हवाले से एक निहायत ही काबिल इज्जत मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ट्रैक 2 के हवाले से अभी तफसील से मैंने आपके सामने कुछ आइडियाज रखे। अब सवाल यह है कि इनको प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए और इसमें से जो हदफ हम हासिल करना चाह रहे हैं, जो आउटकम हम इसमें इस तरह के मुज़ाकरात में से निकालना चाह रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है और आजकल के हालात में ये कैसे मुमकिन है? मुशर्रफ ज़ैदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मायनाज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, कॉलम नवीस हैं, इन मामलात को, पाकिस्तानी सियासत को बड़ी गहराई से वो देखते हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, ये मैं बात कर रहा था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की छतरी के नीचे 2 ट्रैक्स हों और उसमें से जो ट्रैक 2 हो, इसमें जो मुश्किल मामलात हैं पाकिस्तान के, इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, 18वीं तरमीम के साथ क्या किया जाए, चार्टर ऑफ द इकॉनमी बनाया जाए ना बनाया जाए, एहतसाब के अमल को वंस एंड फॉर ऑल इंस्टीट्यूशनली जो है वो डीपोलिटिसाइज कैसे किया जाए, ये बड़े इश्यूज हैं। क्या आपके ख्याल में हमारा निज़ाम इस वक्त तैयार है, रेडी है और उसमें कैपेसिटी है कि हम बैठकर और इन मामलात को सुलझाएं? मैं समझता हूं फहद कि बिल्कुल है। पाकिस्तान का जो जमहूरी इदारे हैं उनमें भी ये काबिलियत है और फौज में भी ऐसे बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जज हो और चाहे जर्नैल हो, मेजॉरिटी जो है वो जिम्मेदार मैच्योर लोग हैं। वो देख रहे हैं कि मुल्क के हालात किस तेजी से पार्टिसनशिप की वजह से, दीगर और मसलों की वजह से किस सिमत में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सब जो है वो टीम प्लेयर है, लेकिन वो टीम जो है वो टीम पाकिस्तान नहीं है, वो टीम इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं PML नून से जो है ताल्लुक रखता हूं तो मैं चाहता हूं कि मुल्क बेहतर करे, मुल्क जो है तरक्की करे, हर तरह से पाकिस्तान मजबूत हो, उसका दिफाई निज़ाम मजबूत हो, लेकिन मेरे लीडर को भी कुछ ना कहे, उनके ऊपर जो है कोई जो है ज़बरदस्ती ना हो। इसी तरह अगर मैं फौजी हूँ, मेरा यही है कि आर्मी चीफ के बारे में कुछ ना कहे, रिटायर्ड जर्नैलों के बारे में कोई तनकीद ना करे, अकाउंटेबिलिटी की बात ना करे। इसी तरह अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो चाहता हूँ, लेकिन जब कभी जो है मेरी कोई गलत बात पकड़ी जाए तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कोई बात ना की जाए। तो ये जो सब इंस्टीट्यूशनल वो है एक एलिजेंस, इसको हमने तब्दील करना है इनटू अ नेशनल एलिजेंस, के बेसिकली ग्रेटर गुड को किस तरह से परस्यू किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ इसके लिए जो एक्सपर्ट्स इस मुल्क में हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, चाहे यंग एकेडमिक्स हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, हमें कड़वी बातें सुनने का एक बिल्कुल एक नया कल्चर जो है उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी और उसको बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए बड़े जिम्मेदाराना और मैच्योर लोग जो है हमें चाहिए, चाहे वो ज्यादा उम्र के हों या कम उम्र के। अच्छा मुशर्रफ, ये बताएं कि अब आपने जिस तरह जिक्र किया, बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूं
کہ ہم اپنے اپنے جو اداروں میں یا اپنی جماعتوں میں یا اپنے گروہوں میں اتنے بٹے ہوئے ہیں اور اتنے ہم اس میں انویسٹڈ ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہماری شناخت ہے اس سے ہم اوپر نہیں نکل پا رہے. حالانکہ ہمیں اب ایک ملک کی سطح پر ان معاملوں کو سلجھانا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے، مثال کے طور پر جب بھی بات ہوتی ہے، جو ابھی بھی جو سیاست ہو رہی ہے، اس میں بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایلیفنٹ ان دی روم، وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی نظام میں رول. سوال میرا یہ ہے مشرف صاحب کہ اگر ہم اس طرح کا ایک ڈائلاگ کی بات کریں، اس کو کنسیو کریں، اس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، اس میں ریٹائرڈ جرنیل بھی ہوں، اس میں سیاستدان بھی ہوں، اس میں دیگر لوگ بھی ہوں، کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بات کر کے، اعتماد بڑھا کے، ایک دوسرے کا موقف سن کر ہم آہستہ آہستہ ایک اس طرح کے وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کے مسائل کو، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ہم اس کو سمودن آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ ہم اس سٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہ صرف ممکن ہے فہد، بلکہ بہت ہی آسان اور جمیل انداز سے اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا، اس کے لیے ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں نا، ان پہ تھوڑا ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اس ملک کا جو سب سے بڑا ہے آئینی لحاظ سے، وہ اس ملک کا صدر ہے. اچھا، لکیلی آج ہی کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں شروع سے یہ سمجھتا ہوں عارف الوی کو پی ٹی آئی نے ایک طرح سے ویسٹ کیا بائی پارکنگ ہم ان دی پریزیڈنسی. لیکن اب جب کہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے تو عارف الوی ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ ان میں قوت برداشت بھی ہے، میچور بھی ہیں. ان کو اپنے ان کا جو آفس ہے اس کا وقار جو ہے وہ بھی عزیز ہے. اور پریزیڈنٹس آفس، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر شاید کوئی وینیو نہ ہو جو کنوین کر سکے، کیونکہ سارے باقی ادارے جو ہیں وہ سبسروینٹ ہیں ٹو دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. لیکن اس میں جو بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ کہ کیا اپوزیشن کے لوگ اور جو بالکل نالا ہمارے پیریفری پہ کچھ گروپس ہیں، اس میں بلوچ گروپس کو جو ہے ہمیں خاص فہد، میں صرف یہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ مینز نیشنل ڈائیلاگ. اس میں بلوچ گروپس بھی ہوں گے، اس میں پی ٹی ایم بھی ہوگا، اس میں تحریک لبیک بھی ہوگی، اس میں ساری جو مذہبوں کی جماعت بھی ہوگی، اور مائنورٹیز اور ویمنز ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے مشرف صاحب، میرے خیال میں آپ کا بنیادی نقطہ آ گیا ہے، اور جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ڈائیلاگ نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، اور اشد ضرورت ہے، اور یہ جلدی ہو اتنا مالی بہتر ہوگا. مشرف زاہد صاحب بہت شکریہ. ناظرین دیکھیے، آج کے پروگرام میں میں نے جو ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم شروعات تو کریں. یہ ایک آئیڈیا ہے، اور جس طرح مشرف زیدی صاحب نے کہا اور دیگر لوگ جب اس میں شامل ہوں گے تو بہت سارے آئیڈیاز نکلیں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جنگ و جدل سے، سیاسی جو ہے وہ رسہ کشی سے اور کشتی سے ہم اپنے شاید یعنی کہ شارٹ ٹرم جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں، مفادات ہیں، وہ تو ہم حاصل کر لیں. لیکن اگر ہم نے ایک قومی سوچ کو لے کر آگے چلنا ہے اور ہماری جو کمزوریاں ہیں نظام میں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس نظام کو زیادہ گورنیبل بنانا ہے، تو ہمیں بہت بنیادی معاملات ہیں ان کو سلجھانا پڑے گا. اس طریقے سے صرف جو ہے وہ ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. وقت نیشنل ڈائیلاگ کا آ گیا ہے. کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کون کرے گا، اصل سوال یہ ہے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.